नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र है के साथ पास्टर शाहिद मान एक मरतबा फिर हमारे साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। और आज जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने बहुत से प्रोग्राम देखे होंगे, इस हवाले से दूसरे जो चैनल्स हैं उन पर भी बात होती है, लेकिन हम बाइबल की रोशनी में आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये कि कहीं तोहम परस्ती का रिश्ता या ताल्लुक़ मसीहत से तो नहीं, मसीहत तोहम परस्ती की वजह से तो वजूद में नहीं है, क्योंकि बहुत से एतराज़ात आपको इंटरनेट पे मिलते हैं। और आज हम ऐसी बातों का उसकी खोज करेंगे, देखेंगे और चेक करेंगे, ओपनली चेक करेंगे। यहाँ तोहम परस्ती फ़र्क है और मसीहत फ़र्क है। मसीह ईमान जो है तोहम परस्ती को रद्द कर रहा है या नहीं कर रहा है, आज ये बातें होने जा रही हैं। और मैं भाई शाहिद से आप वाकिफ़ हैं, आप एक प्रोग्राम इनके साथ देख चुके हैं और उसकी 2 किस्तें हुई थी। अब इस सिलसिले को हम इनके साथ मिलकर रखे हुए हैं और ये सवाल इनके सामने रख रहे हैं और तोहम परस्ती और मसीहत में कोई ताल्लुक़ है या नहीं। और इस सिलसिले में जो पहला सवाल हमें मिला है वो ये है कि तोहम परस्ती और मसीह ईमान में क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो ब्रदर शुक्रिया आपका, आपकी पूरी टीम का और इस खूबसूरत शो का कि जिसकी बिसात से हम पूरी दुनिया तक मसीहत को और मसीहत का जो एक मुस्बत चेहरा है वो हम दुनिया तक लेकर आ रहे हैं, ताकि जो मनफी सवालात मसीहत से और बाइबल मुक़द्दस से रिलेट मुख्तलिफ़ कौमें और मुख्तलिफ़ शोबाए ज़ात से, ज़िंदगी के शोबे से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके से सवाल जो है वो मसीहत के बारे में रखते हैं। सो मुझे बड़ी खुशी हुई जब आपने मुझे इस मौजू के बारे में बताया। सो मेरा दिल पहले से इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए काफ़ी तड़प रहा था कि कब ऐसा कोई मौका मिले कि इन खूबसूरत और चीदा बातों को खुदा के कलाम में से चुनाव करके और लोगों तक और आवाम तक लेकर आ सके। सवाल बहुत खूबसूरत है आपका कि तोहम परस्ती और मसीही ईमान में क्या फ़र्क है। क्योंकि हम जिस मुआशरे का हिस्सा हैं, इस मुआशरे के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी राय, बहुत सारी अपने नज़रियात रखते हैं और चूँकि हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, सो माशरती लिहाज से बहुत सारी चीज़ें अक्सर लोग अडॉप्ट कर लिया करते हैं। सो अगर आप इजाज़त है तो थोड़ा सा मैं इसको एलेबरेट करना चाहूँगा इसको अच्छे तरीके से कि तोहम परस्ती और मसीही ईमान में बेसिकली या बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क है। सो पहले तो हम इस लफ्ज़ की अच्छे तरीके से तशरीह करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की तशरीह कर देते हैं तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी जो वो बहुत आसानी से और बहुत ही नरम लहजे से वो हर एक इंसान की दिल में उतर जाती है। सो देखिए, तोहम परस्ती जो है इसका जो लफ्ज़ी मतलब है, जब हम इसके लफ्ज़ी या लुग़वी मतलब की तरफ अगर हम जाएंगे तो उसका मतलब है वहम करना, शक करना या शुबा करना। तोहम परस्ती का मतलब ये, तोहम का मतलब होता है शक करना उर्दू लुग़त के मुताबिक, ठीक है। और परस्ती का मतलब होता है पूजा या पैरवी करना, यानी कि किसी चीज़ के पीछे लग जाना और उसकी पैरवी करना, मज़हब का हिस्सा बना लेना, मज़हब बन जाना। हाँ, मतलब मुतबादिल रास्ता या उसको अपनी रिवायत के अंदर उसको शामिल कर लेना, ठीक है। सो तोहम परस्ती का मतलब ही है कि ऐसा वहम या ऐसा शक कि जिसको इंसान अपने दिल में रख के और उसकी पैरवी करने लग जाए या उसके लिए क्या करने लग जाए, इबादत या पूजा करने लग जाए। इबादत पूजा से मुराद क्या है कि मतलब वो एक तरीके से उसको अपनी ईमान का हिस्सा बना ले, ऐसे पैरवी कर लेना, यानी कि उसको अपने ईमान का हिस्सा बना ले। लेकिन दुनियावी तौर पर इसे देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने ख़यालात और मफरूज़ात का बयान करते हैं और वो ये लोग कहते हैं कि जनाब ये तमाम चीज़ें दुरुस्त हैं। ये वो लोग हैं कि जो दोहरी ईमानी ज़िंदगी जो है वो इस दुनिया में गुजार रहे हैं, खुदा के साथ साथ दुनियावी जो ख़यालात हैं, नज़रियात हैं, उनके ऊपर भी भरोसा रखते हैं। और इसके लिए जो आज मैं इस मौजू का आगाज़ करना चाहता हूँ वो बड़ी खूबसूरत खुदा के कलाम की आयत है, जो खुदा का बंदा बुज़ुर्ग दाऊद नबी ज़बूर 118 उसकी 8वीं आयत में यूँ फरमाता है कि खुदावंद पर तवक्ल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने काफ़ी खुदा के कलाम को सर्च किया और ये जो एक आयत थी ज़बूर नवीस की मार्फत जो खुदा का कलाम लिखा गया ज़बूर 118 उसकी 8वीं आयत, ये बहुत मेरे दिल को छू गई और मुझे ऐसा लगा कि ये बिल्कुल इस मौजू, इस तोहम परस्ती की बिल्कुल बेहतरीन अक्कासी करती है कि जिसके अंदर उसका बंदा फरमाता है कि खुदावंद पर तवक्ल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। क्योंकि तोहम परस्ती जो है ये हम इंसानों की ही बनाए गए मतलब ख़यालात हैं, मिथ्स हैं, मन घड़त बातें हैं, जिनको हमने क्या कर लिया, अपने ईमान के अंदर क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है। जबकि अगर हम मसीही ईमान की तरफ अगर हम गौर करें तो मसीही ईमान
پورے کا پورا جو دار و مدار ہے وہ خدا اور اس کے بیٹے کے اوپر کرتا ہے. اور یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی خدا یسوع المسیح کی انجیل مبارکہ اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت کا مطالعہ کرے تو وہاں پر بڑی خوبصورت آیت لکھی ہوئی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی نہ صرف مسیحی بلکہ تمام اقوام جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ خوبصورت ایمان کی عکاسی بائبل مقدس انجیل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جو شخص مسیح یسوع کے کفارے کے اوپر اس کی ازلی اور ابدی نجات کے اوپر ایمان رکھتا ہے وہ کیا پاتا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے. اس کی اگر ہم اس کو الیبریٹ کریں مرکز رسول کی معرفت ایک خوبصورت ہمیں ایک واقعہ وہاں پہ ملتا ہے مرکز 5 باب کے اندر کہ جب ایک شخص یائر جس کا نام تھا سردار کاہن تھا ہیکل مقدس کا وہ اور ایک اس کی بیٹی تھی اور بیٹی اس کی قریب المرگ ہو گئی اور جب اس نے دیکھا کہ اب تو کوئی پرسان حال نہ رہا مجھے کہ میں کس طریقے سے اپنی بچی کو بچا سکوں فوراً اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اس وقت اگر کوئی ایک ایسی ہستی ہے کہ جو شفا دے سکتی ہے زندگی دے سکتی ہے تو وہ کون تھا؟ صرف خدا یسوع مسیح. جب اس نے دیکھا کہ اب تو میری ضرورت جو وہ بڑھ چکی ہے اور مجھے مسیح کے پاس جانا ہے اور ہم دیکھتے ہیں مختصر طور پر کہ جب وہ خدا یسوع مسیح کے پاس گیا اس نے جا کے جو بھی اس کی داد فریاد تھی اس نے خدا یسوع مسیح کے پاس رکھی تو خدا یسوع مسیح نے اسے کیا فرمایا کہ مرکز 5:36 میں جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا خوف نہ کر فقط اعتقاد رکھ. یہاں پر دیکھیں کہ ایک شخص ہے کہ جس کی بیٹی تقریباً قریب المرگ ہے اور وہ شخص خدا یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور ان سے فریاد کرتا ہے یہ التماس کرتا ہے کہ میرے گھر چلیے کیونکہ میری بیٹی جو ہے وہ تقریباً کیا ہے مرنے کے قریب ہے. بہت سارے لوگ جو وہاں ارد گرد موجود تھے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری قیاس آرائیاں کی ہوں گی اور لکھا بھی ہے کہ ابھی رستے میں تھے تو نوکر آئے انہوں نے کہا کہ استاد کو تکلیف نہ دے تیری بیٹی مر گئی ہے. یہاں پر ایک خوبصورت ایمان کی ہمیں تشریح ملتی ہے عکاسی ملتی ہے یہ شخص یائر کی کہ جب خدا یسوع مسیح نے صرف اسے اتنا کہا کہ فقط اعتقاد رکھ تیری بیٹی بچ جائے گی. دیکھیں کتنا خوبصورت اس شخص کے اندر ایمان تھا کہ اس نے اس چیز کے بارے میں نہیں دیکھا کہ میری بیٹی جو چند لمحے پہلے جس کو میں گھر پہ چھوڑ کے آیا وہ قریب المرگ تھی اور ابھی یہ نوکر آ کے مجھ سے یہ کہہ رہے کہ آپ کی بیٹی مر گئی ہے. لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا کہ مسیحا کے منہ سے یہ الفاظ نکلے یہ پاک الفاظ نکلے کہ فقط اعتقاد رکھ تیری بیٹی کیا ہے بچ جائے گی اس نے کیا رکھا اس بات کے اوپر ایمان رکھا کہ اب جب مسیحا نے کہہ دیا ہے تو اب میں کیا ہے اس سے پھرنے کا نہیں. اور ایمان کیا ہے؟ مسیحی ایمان بیسیکلی ہے کیا؟ بنیادی طور پر مسیحی ایمان کس چیز کی عکاسی کرتا ہے؟ خداوند کا بندہ مقدس پولس رسول بہت خوبصورت بات عبرانیوں کے خط میں فرماتا ہے عبرانیوں 11 باب اس کی پہلی آیت کے اندر اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. یعنی کہ ایمان ہے کیا؟ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی کیا ہیں کہ ایک ایسی اندیکھی چیز جس کو آپ نے دیکھا نہ ہو اور اس چیز کا اعتقاد رکھ لینا وہ کیا کہلاتا ہے؟ ایمان رکھتا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یائر کے اوپر کہ کس طرح اس نے دیکھا بھی نہیں کہ میری بیٹی نے شفا پائی لیکن اس نے خدا یسوع مسیح کے ان پاک لفظوں کے اوپر کیا رکھا؟ ایمان رکھا. اس نے مسیح کے اوپر ایمان رکھا کہ اب جب مسیحا نے کہہ دیا ہے تو ضرور ہے کہ میری بیٹی جو کیا ہے وہ بچ جائے گی. یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہمیں ملتی ہے کہ توہم پرستی اور مسیحی ایمان میں یہ واضح فرق ہے. جو توہم پرستی رکھنے والا شخص ہے وہ دوہرے ایمان کے اندر کیا ہے مبتلا رہتا ہے. ایک طرف تو وہ خدا کی باتیں بھی کرتا ہے کہ ہاں جی میں خدا کی طرف چلتا ہوں یا خدا میرے ساتھ ہے. دوسری طرف کہیں نہ کہیں اس کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی شک شبہ یا اندیشہ رہتا ہے جس کی وجہ سے کیا رکھتا ہے وہ شخص دو ایمانوں کے اندر کیا رہتا ہے؟ ڈاواں ڈول رہتا ہے. لیکن جو مسیحی ایمان ہے وہ پیورلی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ چاہے کوئی شخص کتنا ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو کتنا ہی دکھوں میں کیوں نہ ہو وہ کیا کرتا ہے؟ خدا پر توکل کرتا ہے اور خدا پر بھروسہ رکھ کر کیا کرتا ہے؟ وہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. میں جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے تو خدا یسوع مسیح کے آپ نے ان کے جو اس واقعے کے اندر مرکز کی انجیل کا چیپٹر کیا 5 چیپٹر کے اندر جو آپ یائر اور ان کے درمیان جو جس منظر کی عکاسی کی گئی اس میں جو لفظ رکھے گئے ہیں لکھے گئے ہمارے لیے اس کو محفوظ کیا گیا کہ وہ یہ کہ خدا یسوع مسیح نے ان کی گفتگو پر توجہ نہیں کی.
ہے نا. تو ایکچولی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ توہم پرستی میں جیسے آپ نے کہا کہ لوگ دو قسم کے ایمان رکھے ہوئے ہوتے ہیں, مونالٹری کہتے ہیں اس کو انگلش میں ہم لوگ, جس میں وہ ایک خدا پر ایمان تو رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن دیگر جو جھوٹے خدا ان کو رد نہیں کرتے ہیں کہ ان کا وجود نہیں ہے, وہ ساتھ لے کے ان کو چل رہے ہوتے ہیں. اور امپورٹنٹ چیز جو میں ایک جیوش فلاسفر کو پڑھ رہا تھا, وہ ان کا تعلق اسپین سے تھا, اور عربی میں انہوں نے جتنی بھی کتابیں توہم پرستی پر لکھی گئیں ان کا یہ دعویٰ تھا کہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو میری نظر سے نہیں گزری. اور انہوں نے جو 3 بنیادی باتیں کہیں جو انہوں نے اس حوالے سے, ان کی 2-3 کتابیں بھی ہیں اور لوگ ان کو پڑھتے ہیں, ٹرانسلیٹ بھی ہوئی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا ایمان 3 ضروری باتوں پر منحصر کرتا ہے. کوئی ایسا ثبوت موجود ہو جو عقل کو قائل کرتا ہو, ہمارے حواس خمسہ پر جس کی بنیاد ہو, یعنی ہم دیکھ سکیں, سن سکیں, چس سکیں, محسوس کر سکیں, اور ان روایتوں کو جو نیک لوگ یا پیغمبروں کے توسط سے ہمیں ملتی ہیں. تو اب ہم یہ میں جو سوال بنیادی مقصد تھا جس کو آپ نے بڑے اچھے سے ایلیبریٹ کیا کہ جو مسیحی ہے وہ ایک تو ایرے غیرے کی بات نہیں اس کو سننی چاہیے, سیدھی سی بات ہے. دوسرا یہ کہ عقلی معیار ہونا چاہیے اس کا, کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا, اور خدا یسوع مسیح نے کہا بھی کہ جب کسی نے ان سے پوچھا, ماہر شرح نے ان سے پوچھا کہ توریت کا سب سے بڑا حکم کیا, تو انہوں نے, آپ کو بھی یاد ہوگا, انہوں نے کہا کہ خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے پیار کر, اور اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کر. تو میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بھی اس چیز کو سامنے رکھا کہ جو ان کے پیروکار ہوں عقل کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں جب کبھی بھی ایسی بات ہو آزمائش کے اوپر. اور جس طرح آپ نے زبور 118:8 کے اوپر آپ نے جو گفتگو کی, اس کی میں تھوڑی سی تھیولوجی پڑھ رہا تھا, اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا, تو یہ بتاتے ہیں کہ 113 سے لے کے 118 تک کے جو زبور ہیں یہ ایجپشن ہلیل کہتے ہیں ان کو, اور یہ پاس اوور میں جو کفارہ کی جو عید مناتے ہیں, مجھے اردو میں تو نہیں یاد آ رہا, تو اس میں 9 دن کے, اس کے 5 دن کے بعد اس جو خیموں کی عید ہوتی ہے اس میں جو وہ سیلیبریشن کرتے ہیں اس میں اس کو پڑھا جاتا ہے. یہ بڑے بنیادی جو زبور ہیں اس میں شامل ہیں, اور یہ وہ زبور ہے جو جناب مسیح نے زیتون کے باغ میں جانے سے پہلے اور اذیتوں کے جو سلسلہ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے اس کو ضرور پڑھا ہوگا, کیونکہ یہودی روایت کے اندر. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں, کلام کا ذکر کرتے ہیں, تو ہم جو بات کر رہے ہیں, تو آپ نے جو پہلی بات جوش فلاسفر نے جو بات کی, مینونائٹس نے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس کلام کی موجودگی ہے, آپ کو چیزوں کو چیک کرنا ہے, آپ کو سکھایا گیا ہے, آپ پر. آج ہم لوگ اپنے ڈیووشن میں استثناء کی کتاب پڑھ رہے تھے, اس کا 4-5واں باب پڑھ رہے تھے, تو اس میں جو خوبصورت بات کی گئی اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کی آواز خود سنی ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے اس آگ کو دیکھا ہے جس میں خدا ظاہر ہو کر لوگوں سے کلام کر رہا تھا. انہوں نے 2-3 مرتبہ اس چیز کی ریپیٹیشن ہوئی, اور یہ محفوظ ہے, توریت کے اندر محفوظ ہے. تو اسی طرح ہمارے مسیحوں کے لیے باتیں جو ہیں, جو کتابیں ہیں 5 وہ ہمارے پاس ہیں, توریت کی, صحائف انبیاء ہیں, مزامیر ہیں, ہمارے پاس اناجیل ہیں, ہمارے پاس مکاشف ہیں, رسولوں کے خطوط ہیں. ہمارے پاس اتنا لٹریچر موجود ہے کہ ہم اپنی اس کو عقل کی بنیاد بنا سکتے ہیں, اپنے توہمات کو, اپنی غلط فہمیوں کو چیک کرنے کے لیے. اور جس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہمارا جو ایمان ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے علم ریاضی ہوتا ہے. یہ میں اس اسکالر کی بات کر رہا ہوں, جوش اسکالر کی. یہ ایسا ہی ایمان ہے جیسے جیومیٹری کا علم ہوتا ہے. یہ ایسا ہی ایمان ہے جو جب کسی توہمات کی طرف جا رہا ہوتا ہے انسان, تو ایک مرتبہ دوبارہ پیچھے رک جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دوسروں سے پوچھ سکتا ہے کہ کیا وہ کس طرح سے اس چیز کو پریکٹس کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی سورج اور چاند کو اس کی پرستش کر رہا ہو, لیکن دوسرا اس کو کیلنڈر میں دیکھ کے عید منا رہا ہو. تو ہم دوسروں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. مطلب ہمیں مسیحوں کو اتنی اجازت دی گئی کہ وہ آپ دیکھیں جنرل ریولیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں. میں رومیو 1 باب ہے, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ لوگ دیکھ کر, چیزوں کو دیکھ کر, کیڑے مکوڑے اور آسمانی جو اجسام وہ ہیں فلکی ہیں, ان کو دیکھ کے وہ کام کر لیتے ہیں. لیکن جو جیوش ہیں, جو مسیح ہیں, جن کے پاس کتب محفوظ ہیں, ساتھ ساتھ چل رہی ہے, وہ ایسا کام نہیں کرتے. تو بہت عقلی جو مسیحی ایمان ہے بالکل بھی اندھا ایمان نہیں ہے, بالکل ہمارے پاس معلوم, کیونکہ ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. مسیح جو 1 صدی عیسوی میں مابعوث ہوئے, لوگوں پر ظاہر ہوئے, جنہیں صلیب دی گئی,
اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ صلیب دی گئی تو کسی خیال کو صلیب نہیں دی جا سکتی، جسم ہونا لازمی ہے. بالکل. اور پھر اس جسم سے خون بہا، کلمات ادا ہوئے، اور پھر لوگوں نے جو رومن ہسٹورینس ہیں انہوں نے ان کو واقعات کو اس کو لکھا بھی جو کلیسیا کے اس میں تھے. اور ہمیں اس میں 115 کے اندر ہمیں وہ خطوط بھی ملتے ہیں جو ایشیائی کوچک میں ایک جو حاکم ہیں بادشاہ کی طرف سے مسیحوں کو اذیت دینے کے لیے آتے ہیں، پلینی دی ینگر. تو ان کی خط و کتابت ہے آپس میں ان کے بادشاہ کے ساتھ، اور وہ بتاتے ہیں کہ جو مسیح ہیں وہ صبح سویرے اٹھ کے جناب مسیح، کسی شخص کی، ہم کہہ رہے ہیں جناب مسیح کی، خدا یسوع مسیح کی، وہ ان کی پرستش کیا کرتے تھے. تو ہمارے پاس توہمات کی گنجائش نہیں ہے. گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں ہر طرح سے ان چیزوں کو چیک کرنے کے لیے کہا گیا. ہمارے پاس ایک تاریخ موجود ہے، ہمارے پاس جو نبیوں کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت بات پولس رسول کہتے ہیں کہ نبیوں کا کلام جو ہے ہمارے پاس محفوظ ہے، جو طرح بطرح ہمیں میسر آتا رہا ہے، اور اب بیٹے کی صورت میں ہمیں فائنلی جو وہ اس کو کنفرم کر کے ہمیں دے دیا گیا. آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کا؟ یہ اسی کی بات میں آپ سے کہا کہ یہ عبرانیوں پہلا باب اس کی پہلی آیت کے اندر یہ خدا کا کلام درج ہے کہ خدا باپ نے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے آخر زمانہ میں بیٹے کی معرفت کلام کیا، اور سارا عالم بھی اس نے اسی کے وسیلہ سے پیدا کیا. کے نام ختم اس میں اس کا عبرانیوں پہلا باب ہے، عبرانیوں پہلا باب اور اس کی پہلی آیت کے اندر یہ کلام درج ہے. سو اس کی بڑی خوبصورت اسی بات کو میں آگے لے کر چلوں گا کہ مسیحی ایمان جو ہے وہ بہت ہی ٹرانسپیرنٹ ایمان ہے، بہت ہی شفاف ایمان ہے، اور اس کے اندر کسی بھی چیز کی آمیزش جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا کا کلام اتنا پاورفل ہے کہ اس کے اندر کسی بھی چیز کی کوئی دوہری چیز کی آمیزش یا کوئی مرکب نہیں بن سکتا. یہ پیور ہے، اس کا اپنا ایک ذائقہ ہے، اس کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے، اور اس کی اپنی ایک جو ہے وہ پائیداری ہے. سو اس چیز کو سوچنے والے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید توہم پرستی مسیحی ایمان کا کوئی حصہ ہے، یا مسیحی ایمان اور توہم پرستی یہ دونوں امتیاز کرتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ مسیحی ایمان میں نے بتایا کہ اس کا ایک ٹیسٹ، اس کا ذائقہ، اس کا رنگ وہ بالکل ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی چیز شامل نہیں ہو سکتی، اس کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے. مسیح وہاں پر زندہ ہے اور موجود ہے. وہ آپ جو عبرانیوں کی بات کر رہے تھے، میرے ذہن میں ایک اور آیت تھی خدا یسوع مسیح کے حوالے سے، وہ کلسیوں کے نام خط ہے، اس کا 2 باب، اس کی 8 سے 10 آیت. اگر اس کو دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ساری چیزیں خدا یسوع مسیح کے اختیار میں ہیں. تو ہم ایکچولی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ تو ہم کا شکار کب ہوتے ہیں، اور یہ 2 بنیادی یا 3 بنیادی باتیں ہو سکتی ہیں، جس میں سب سے پہلے خوف ہے، اور کچھ حاصل کرنا یا کسی سے آپ نے بدلہ لینا، کچھ اس طرح کی جو آپ کے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں، وہ جو جبلت ہے، جو کنٹرول سے باہر چلی جاتی ہے. لیکن مسیحی جو ہے وہ نیا مخلوق ہو جاتا ہے، اس میں یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے. جب آپ نیا مخلوق ہو جاتے ہیں تو آپ پھر وہ کام نہیں کرتے ہیں جو دوسرے کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ہمیں سیمیول نبی کی جو تاریخ کی کتاب ہے اس میں ایک واقعے کا ذکر ہے کہ ساؤل بادشاہ حضرت سیمیول کی روح بلانے کا ذکر کرتا ہے، حالانکہ وہ نہیں ہوتی، وہ خاتون بھی حیران ہو جاتی. لیکن ہمیں یہ واقعات ملتے ہیں، مطلب لکھے ہوئے تحریریں ملتی ہیں، انبیاء کا کلام ہے کہ کبھی بھی ان کاموں کو پسند نہیں کیا گیا. خداوند نے رد کیا. خداوند نے ہمیں کہا کہ وہ یہ جو آپ نے زبور کا ذکر کیا 118، اگر اس کو پورا لکھا جائے تو اس میں خدا کی حمد و ثنا، اس کی شکر گزاری ہر حالت کے اندر. اگر آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا پڑھیں تاکہ لوگ جانیں کہ ہم نے اس کو اپنا بیس کیوں بنایا گفتگو کے اندر. میں چاہوں گا کہ ہم زبور 118 اس کی تلاوت کریں، اور اس کی پہلی آیت سے خداوند کا کلام یہ مرقوم ہے: خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے. اسرائیل اب کہے اس کی شفقت ابدی ہے. ہارون کا گھرانہ اب کہے اس کی شفقت ابدی ہے. خداوند سے ڈرنے والے اب کہیں اس کی شفقت ابدی ہے. میں نے مصیبت میں خداوند سے دعا کی، خداوند نے مجھے جواب دیا اور کشادگی بخشی. خداوند میری طرف ہے، میں نہیں ڈرنے کا. انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ خداوند میری طرف میرے مددگاروں میں ہے، اس لیے میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو دیکھ لوں گا. خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے. خداوند پر توکل کرنا عمرہ پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے. سب قوموں نے مجھے گھیر لیا، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا. انہوں نے مجھے گھیر لیا، بے شک گھیر لیا، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا. انہوں نے شہد کی مکھیوں کی طرح مجھے گھیر لیا،
وہ کانٹوں کی آگ کی طرح بجھ گئے، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ تو نے مجھے زور سے دھکیل دیا کہ گر پڑوں، لیکن خداوند نے میری مدد کی، خداوند میری قوت اور میرا گیت ہے۔ یہاں پر دیکھیے کتنی خوبصورت بات خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ تو نے مجھے زور سے دھکیل دیا کہ گر پڑوں، لیکن خداوند نے میری مدد کی۔ دیکھیں بالکل اسی طرح یہ اس خوبصورت ہمارے موضوع کی عکاسی کرتی ہے کہ ایک جو توہم پرستی رکھنے والا جو شخص ہے یا سوچ رکھنے والا شخص ہے، وہ مشکل اور کیا ہے تکلیفوں کا شکار ہو جاتا ہے، کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ ارد گرد کی توہم پرستیوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے اور وہ درجہ بدرجہ مسیحی ایمان سے کیا ہے وہ دور ہوتا جاتا ہے، تب کیا ہے مصیبتیں کیا کرتی اسے گھیر لیتی ہے۔ لیکن خدا کے کلام کے اندر اتنی قوت ہے، اتنی پاور ہے کہ جب وہ ان ساری چیزوں کو پس پش ڈال کر کلی توکل رکھتا ہے خداوند پر، اس کے بھروسے اس کے کلام کے اوپر، اور جب وہ واپسی لوکا 15 باب کی طرح جب ہم پڑھتے ہیں کہ اس مصرف بیٹے کی طرح جب وہ واپسی لوٹتا ہے اپنے باپ کی طرف، تو برکتیں کیا ہیں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اور خدا کیا کرتا ہے کہ خداوند میری قوت اور میرا گیت ہے، یعنی کہ خداوند اسی قوت سے اپنے اس بیٹے کو بیٹی کو اٹھا لیتا ہے اور اسے ساری توہم پرستی سے جس کا وہ کبھی شکار تھا اسے نکال لیتا ہے۔ میں اس زبور کے حوالے سے جو لے کے چل رہا ہوں، ہمارے پاس بہت ٹائم ہے اور مزید بھی سوال اگر ہوگا تو ہم دوسرا شو کر لیں گے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس پتہ نہیں آج ہمارے لوگ ان زبوروں کو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو زبور ہیں، یہ والا خاص طور پر 118 جس کی میں ابھی دیکھ رہے ہیں، یہ ابتدائی مسیحی جو جماعت تھی ہماری، جس کا ذکر رسولوں کے اعمال میں ملتا ہے، وہاں پر اس کا ذکر ہے اس کے چوتھے باب اس کی 11ویں آیت میں۔ پھر حضرت پولس رسول اس کے ان کے افسیوں کے نام خط اس کے دوسرے باب اس کی 20ویں آیت میں۔ اور یہ ایک ہمیں مطلب پتہ چلتا ہے کہ جب وہ مسیح کا پرچار کیا کرتے تھے تو یہ ان کی ذات کا محور ہوا کرتا تھا، کیونکہ اس میں ایک ذکر ہے وہ میں پڑھنا چاہوں گا، پھر ہم اس کو آگے چلیں گے۔ جس پتھر کو معماروں نے رد کر دیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا، یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا، ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے، اے خداوند بچا لے۔ یہ حسنہ جس کی ہم لوگ آج فرق اس میں حمد و ثنا کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہبرو میں جو اس کی ٹرم ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اے خدا ہم کو بچا لے، کہ خدا ہی بچا سکتا ہے۔ بالکل۔ اور اس میں دوسری بات جو میں اس کے لیے پڑھ رہا تھا وہ یہ کہ خدا، جیسے ہمیں مسیحوں کا ایمان ہے کہ خدا ہمیں بدی سے نہیں آزماتا ہے، ہم بدی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہماری طرح جو انسان ہے وہ ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا کر سکتے ہیں، تو ہمیں بچانے والا جو ہے وہ ہمیں مصیبت میں اس طرح سے مبتلا نہیں کرتا جس طرح سے ایک انسان کرتے، تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شاید خدا کی طرف سے، اور پھر ہم اس میں اپنا جو ہمارا ایمان ہے اس میں اضافے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جن کے پاس مکمل یا اچھی بائبل تعلیم انہوں نے حاصل نہیں کی ہوتی، ببلیکل تھیولوجی سے واقف نہیں ہوتے، وہ کلام سے ٹھیک سے واقف نہیں ہوتے ہیں، وہ کیونکہ اگلا سوال توہمات کی طرف سے، تو میرا ذاتی ایکسپیرینس یہ ہوا، لوگوں کو میں نے دیکھا کہ خواتین کو انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ مسیحوں میں بتا رہا ہوں میں، کیونکہ اپنے گھر کی بات کرنی چاہیے پہلے، کہ وہ کسی خاتون کو بتایا ہوا تھا انہوں نے کہ اگر آپ کے جسم میں کسی حصے میں کوئی تکلیف ہو تو آپ نے بائبل کو وہاں پر رکھنا، اور اس خاتون نے بائبل کو پتہ نہیں کہاں کہاں پہ رکھا، تو یہ بتایا بھی کسی خدا کے خادم نے۔ تو یہ سوری کے ساتھ کہ اسی طرح دوسرے مذاہب میں ہے، لیکن بائبل اس کے برعکس ہمیں تعلیم دیتی ہے، یہ تعلق کی بات کرتی ہے، شادمانی کی حالت کی بات کرتی ہے، بتاتی ہے کہ خدا جو ہے وہ معمار ہے، وہ جو کونے کے سرے کا پتھر ہے وہ ہے، ہم نے اس پر ٹرسٹ کرنا ہے۔ رسولوں نے یہ کام کیے تو ہم نے بھی یہ کام کرنے، اور ہمارا مقصد جو لیڈرشپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اس سلسلے کو غیر قوموں تک پہنچائے، بلکہ اپنے جو بہن بھائی ہیں مسیح ان تک بھی ٹھیک پیغام پہنچائے جو بائبل کے مطابق ہے۔ تو ہمیں کلام مقدس کو پڑھنا چاہیے، اور یہ زبور آپ کے سامنے 118، اس کو پورے کو پڑھیے اور دیکھیے کہ یہ کس طرح سے، بلکہ 113 زبور سے لے کر 118 تک اس کو ضرور پڑھیے گا۔ آپ جاری رکھیں۔ میں اسی بات کو آگے لے کر چلوں گا کہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ کسی خدا کے خادم نے ایک ذکر کیا کہ کسی عورت کو کسی کس طرح کی تعلیم دی کہ جہاں پر بھی آپ کے جسم میں کوئی تکلیف ہو وہاں پر خدا کے کلام کو رکھے۔ یہ بالکل توہم پرستی کی ایک شکل میں اس کو کہہ سکتا ہوں، غیر ایمانی حالت، کہ
جبکہ خدا کا کلام بڑی وضاحت سے ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے، اور بہت خوبصورتی سے، مطلب ایسی چیزوں کے بارے میں ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں. اگر خدا کا کلام ہم نے اپنے اندر رکھا ہوا، ہمارے دل کے اندر خدا کا کلام ہے، تو دیکھیں یوحنا رسول کی معرفت جو لکھی گئی خدا یسوع المسیح کی انجیل مبارکہ، اس کے 14ویں باب اور اس کی 13ویں آیت کے اندر بڑا خوبصورت خدا کا کلام ہے. میں چاہوں گا کہ تمام لوگ اس کلام کو سنیں. اور یوں خدا کا کلام مرقوم ہے یوحنا 14 باب اس کی 13ویں آیت کے اندر، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے. اور 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا. دیکھیے بات یہاں پر بالکل واضح ہو گئی ہے. خدا کا کلام ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، بہت معتبر ہے، بہت تعظیم کے لائق ہے، اور اسی لیے اس کا کلام فرماتا ہے کہ اس نے ہر ایک نام سے زیادہ فضیلت اپنے کلام کو دے رکھی ہے. بے شک خدا کا کلام ہمیں اس کو تعظیم دینی چاہیے. لیکن یہ جو آپ ایک ایمانی حالت بتا رہے، یہ تقریباً مضحکہ خیز میں سے بات کہوں گا، یہ بالکل مسیحی ایمان کے برعکس اور اس کے منافی ہے. چونکہ خدا کا کلام تو بالکل واضح خدا یسوع کے منہ مبارکہ کے الفاظ ہے کہ جو کچھ باپ سے میرے نام سے مانگو گے میں وہی کروں گا. سو میرا خیال ہے یہاں پر ایک چھوٹی سی یہ ایک توہم پرستی کی ایک ہمیں شکل نظر آتی ہے کہ مسیحی ہونے کے ناطے بھی، اس کے باوجود بھی وہ جو بہن تھی، جو بھی کوئی شخص تھا، خدا انہیں برکت دے ان دونوں کو، کہ ہم ضرور دعا کروں گے کہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ایمان کی اس تشریح سے تھوڑا دور ہیں، خدا ان کو جو ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے سمجھنے پڑھنے کی فضل دے. ہاں جی، تاکہ وہ اس کو پڑھیں اور خدا یسوع مسیح سے اپنے نجات دہندہ سے شخصی تعلق قائم کریں، اور پاک روح کے زیر اثر دعا کرنا سیکھیں اور بھروسہ کرنا سیکھیں اور ٹرسٹ کرنا سیکھیں، اور ان کو معلوم ہو کہ وہ بادشاہت کے باسی ہیں، یعنی وہ ان کے پاس وہ شہریت ہے جو مسیح کے خون کی صلیبی موت کی وجہ سے ان کو مل چکی ہے. اچھا، ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ اس سلسلے کو ابھی ختم کریں گے، پھر اگلے پروگرام میں اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. وہ یہ کہ علم نجوم کا ایک ہمیں ملتا ہے کہ مینونائٹس کا میں نے نام لیا تھا، اور اسی کے ساتھ ختم کریں گے. کہ وہ ایسا لگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنی بکس میں ان کا اظہار کرتے تھے کہ یہ کچھ حد تک ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ علم نجوم جو ہے یونانیوں نے رد کر دیا تھا، جو اہل فارس تھے انہوں نے رد کر دیا اس کو. صرف جو اس کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے وہ کلدانی تھے، مصری اور کنانی تھے، اور ہم سب ان کے حالات سے واقف ہیں. اس چھوٹی سی بات کے ساتھ کہ ہمیں کلام مقدس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خدا پر ٹرسٹ رکھنا چاہیے. ہمیں اجازت دیجیے گا، اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. شکریہ.